अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। अच्छा हुआ ये कि कल मुझे एक ऑडियो मिली, वीडियो है लेकिन आपको ऑडियो सुनाएंगे कि मौलवी साहब को एक फिक्र पड़ी हुई है कि यहाँ पे 200 अहमियों के घर है। पहले हिस्से में कुछ 9 रोज़ टीवी इंटरनेशनल के हवाले से मैं बातचीत करना चाहता हूँ। कल एक दोस्त का फोन आया तो कहने लगा कि आपकी एक बात मुझे याद आ गई, वो ये कि कोई मेरा साल पहले मैंने उनको कहा था कि जैसे जैसे 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल तरक्की करेगा, मुखालफत जो है वो बढ़ती जाएगी। और फिर ये हमें पता है कि किस तरह ये चैनल हम चला रहे हैं। इसमें मैंने कई दफ़ा वाज़ेह तौर पे बताया सब दोस्तों को, जितने भी हमारे देखने वाले हैं, कि जो 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल है इसमें सिर्फ अहमदी काम नहीं कर रहे, हमारे गैर जमात दोस्त भी हैं जो बड़े अच्छे हैं, वो भी हमारी टीम का हिस्सा है। हमारे जो प्रोड्यूसर है वो भी अहमदी नहीं है। और इस तरह काफ़ी दफ़ा ये तवज्जो दिलाई गई कि ये चैनल ना तो कोई मजहबी है और ना कोई सियासी है। इसमें वो हर चीज़ हम लेके आते हैं जो एक अच्छी बात हो, जिसका लोगों को फ़ायदा पहुंचे, और ऐसी चीज़ें भी लाते हैं जिससे लोगों को नुकसान होता है। माशरे में जो हालात हमारे बने हुए वो भी लाते हैं। फिर ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कई लोग अपनी इंफॉर्मेशन के लिए फिर पूछते हैं हमारे से कि आप अहमदी हैं और अहमदियत क्या है, बेशुमार लोगों को पता नहीं। मगर इस चैनल के ज़रिए हम कोई ये पैगाम नहीं दे रहे। ऊपर हमारे आप नीचे पढ़े भी तो लिखा आ रहा है कि ये कोई मजहबी या सियासी चैनल नहीं है। और उसके बावजूद दो तरफ से हमें मुश्किलात का सामना है, क्योंकि टीम में अहमदी भी शामिल है, गैर अहमदी भी शामिल है। और इस पे मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि कोई और चैनल हो तो उसको कोई फ़ोन करके कहे कि जी ये आप कर दें, तो मेरा कोई भी नहीं करेगा। होता ये है कि जब आप कोई भी चीज़ उसको दबाने की कोशिश करते हैं तो वो ज़्यादा उछल के बाहर आती है। उसके जो असरात होते हैं वो फिर आप देखते ही है। कोई भी चीज़ आप दबाएं, ये पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, खत्म नबूवत के ऊपर अगर सियासत हो रही है तो वो जब कोई कहता है जी खत्म नबूवत पे आप सियासत कर रहे हैं तो वो उतनी ज़्यादा शुरू कर देती है। इसी तरह और भी बेशुमार चीज़ें। फिर कई जगह पे ऐसी चीज़ें सामने लाई जाती हैं जिनका ना तो लोग उसको मुकम्मल वीडियो को सुनते हैं, ना उसको पता होता है इसमें क्या है। बस ऊपर से जो देखा खुद ही अंदाज़ा लगा के खुद ही सवाल और खुद ही जवाब पैदा कर लेते हैं अपने दिलों में। बेहतर ये होता है कि जब कोई प्रोग्राम आपके सामने आता है उसे आप पहले पूरा सुन लें। एक दफ़ा समझ नहीं आई, 2 दफ़ा सुन लें, उसके बाद आप कोई एतराज़ हो तो हमें ज़रूर कहें, हम ताबेदार हैं, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई तकलीफ पहुंची है, मगर फजूल चीज़ों के लिए यहाँ पे बताया जाता है। फिर क्योंकि कई दफ़ा मुझे पता होता है कि ये जो भी कहा जा रहा है ये ठीक नहीं है, उसके बावजूद हम लोग कह देते चले कोई बात नहीं। क्योंकि कोई पिछले दिनों एक ऐसी वीडियो भी थी हमारे प्रोग्रामों में, किसी ने एतराज़ किया, मुझे फ़ोन आया और वो मेरा काफ़ी लोगों ने देखी हुई थी। अब जिस बंदे ने वो प्रोग्राम किया था बहुत मुखलस था, बुजुर्ग था, और उस पर भी कहा गया कि जनाब इसमें गलत बयानी की है। मैंने उस वीडियो को दोबारा सुना और फिर मैंने डिलीट कर दिया। वो इस वजह से कर दिया कि किसी किस्म का हम कोई ये जो चैनल है ये किसी के लिए परेशानी के लिए नहीं बनाया हुआ, सहूलत के लिए बनाया हुआ है और इससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे, ना किसी के दिली तौर पर हम तकलीफ देना चाहते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे बेशुमार चैनल है, यूट्यूब के भी है, दूसरे भी है, बड़े बड़े चैनल। हमारा तो चलो इतना बड़ा चैनल नहीं है, मीडिया के चैनल आप देखते हैं काफ़ी पुराने भी चल रहे हैं। तो वहाँ पे किसी को फ़ोन करके आप कहें कि ये चीज़ आप तब्दील कर दे, तो मेरा नहीं ख्याल वो तब्दील करे। वो कहेगा जनाब क्यों तब्दील कर दे, क्या वजह है।
یہ کیونکہ ہم اخلاقی طور پہ یہ چیزیں بچپن سے سیکھتے آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پھر اگر میں دوسری طرف دیکھوں تو جو ہمارے ٹیم کے دوسرے لوگ ہیں جو احمدی نہیں ہیں، ان کو مخالفت کا سامنا ہے۔ ان کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ احمدیوں کے ساتھ کام کیا کرتے ہیں، اور وہ بھی کئی دفعہ پریشان ہو کے مجھے فون کر دیتے ہیں کہ یہ جناب پرابلم چل رہی ہے۔ مقصد یہ بتانے کا ہے کہ ترقی جیسے جیسے ہوتی ہے، ایک تو حسد ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ بھی بڑھتا جاتا ہے، ان کا بھی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے اس وقت چینل کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بغیر میرا نہیں خیال کوئی وجہ ایسی چیزیں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے جن کا کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی سمجھ سے باہر ہوتا ہے۔ تو میں بڑے ادب کے ساتھ سب دیکھنے والوں کو گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہمیں چلنے دیں، کیونکہ پھر تیسرا راستہ بھی ہوتا ہے۔ ایک تو راستہ ہوتا ہے کہ لوگ یہاں آپ نے دیکھا یورپ ترقی یافتہ اور دوسرے ممالک میں، تو میں یہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، اگر کوئی کہے کہ جی میوزک ہے، کون بندہ یہاں میوزک نہیں سنتا؟ میں ایک سوال پوچھتا، گاڑی میں چلے جائے، آپ کے گھروں میں چلے جائے، ڈرامے ہیں، اپنا غزلیں ہیں، قوالیاں ہیں، ہر چیز آپ کی گاڑی میں موجود ہے۔ یہ مجھے بتائیں کون ہے جو کہتا میں میوزک نہیں سنتا؟ چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر اعتراضات کرنے اور پھر لوگوں کو باغی کر دینا میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میں نے سب کو واضح طور پہ یہ بتا دیا ہے کہ پہلے کوئی بھی پروگرام ہو اسے سنیں، یہ نہیں کہ اس کی ہیڈ لائن پہ جائے۔ ہیڈ لائن کے بغیر آپ کا پروگرام چلتا ہی نہیں ہے۔ جو بھی یوٹیوب پہ چینل چل رہے ہیں اس کی دیکھ لے تو جو بھی اوپر بورڈ لگا ہوگا اس کے مطابق ہی چینل لوگ دیکھتے ہیں۔ اندر کیا ہے وہ آپ نے خود دیکھنا، نہ اس میں کوئی ہمارے چینل میں غیر اخلاقی چیز ہوتی ہے، نہ کوئی غیر اسلامی چیز ہوتی ہے، ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہم اپنے چینل پہ۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ تو بہت نوٹو شوٹو بنا رہے ہوگے، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اور لمٹ میں اخلاقی جو اخلاقیات ہے اس کے مطابق اپنے چینل کو چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح ایک سسٹم نہیں ہمارے پاس۔ تو جہاں تک آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ، اب پرابلم اس میں یہ ہوئی، ایک جو سب سے بڑی جو ایک دوست نے مجھے بات کی کہ آپ کا چینل ہے صرف وہی لوگ دیکھتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 28 دن میں 4,03,000 لوگوں نے ہمارا چینل دیکھا۔ پچھلے 48 گھنٹے میں 40 سے 50,000 لوگ یہ چینل دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس میں سے آپ خود اندازہ لگائے کہ ایک سچ اور ہر اس چیز کا خیال رکھ کے ہم لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل ہے کہ 6 ملین کے قریب لوگ جو ہے ابھی تک یہ چینل دیکھ چکے ہیں۔ مگر جیسے جیسے یہ ترقی ہوگی ہمارے لیے مشکلات ہوگی، مگر نو پرابلم، کیونکہ جب سے ہم نے تو زندگی یہ یہاں پہ دیکھی ہے یورپ کی یا پاکستان کی، مشکلات سے لڑتے آئے ہیں۔ میں تو ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ وہ ایک کل جو میرے دوست کا فون آیا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ کوئی خیال نہیں ہے، کوئی وجہ ہوئی ہے جو اس کا فون آیا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ابھی بات چیت جاری ہے۔ تو یہ چیزیں میں اس لیے آج تھوڑی سی کھل کے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ چلے میری ایج کے بندے کو تو آپ سمجھا سکتے ہیں، تھوڑا شانگ بھی لگا لے اس کو بھی سمجھا سکتے ہیں، مگر جو نئی نسل ہے اس کو کیسے کنٹرول آپ کر سکتے ہیں؟ جو نئی نسل دیکھتی ہے، چلے ان کی نسل کو بھی آپ کر لیتے، ان کی نسل کو کیسے کریں گے؟ وہی سلسلہ چلتا ہے جو پاکستانی معاشرے میں ہمارے میں چلتا ہے کہ جو ہم وقت گزار لیں وہ ٹھیک ہے، آنے والے دیکھی جائے گی جو ہوگا۔ پاکستان میں یہی سوچ ہمارے لوگوں کی، اور اسی سوچ لے آج دیکھ لے ملک کے حالات کہاں پہ پہنچ چکے ہیں، اور کسی کو اگلی نسل کی فکر نہیں، کسی کو اس سے اگلی نسل کی فکر نہیں۔ تو اس طرح میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ نرم رکھنا چاہیے، اور یہ
میں سب سے پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کروں گا، عاجزانہ طور پہ درخواست کروں گا کہ پلیز پلیز پلیز، باقی آپ لوگ سمجھ گئے، جن کو میں نے میسج دیا وہ بھی سمجھ گئے، اور جن کو نہیں دیا ان کو بھی پتہ چل گیا اس بات کا۔ اب مجھے کل ایک میسج آیا، میرا کسی ملک سے تھا، وہ کہہ لگے کہ ایم ٹی اے کیا، ان کو ایم ٹی اے کا نہیں پتا تھا۔ پھر ان کو بتایا کہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ جو حقیقی اسلام پیش کرتا ہے وہ یہ چینل ہے، آپ دیکھیں۔ اور بے شمار لوگ ہیں جو مولویوں نے دلوں میں ڈالا ہوا ہے احمدیوں کے بارے میں، مرزئی، قادیانی، وہ ان کو پتہ ہی نہیں احمدی کیا ہے، پھر ان کو بھی ہم لوگ بتاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ میں خود ایک احمدی ہوں، اور مجھے اپنے مذہب کا پتہ ہونا چاہیے جب میں کسی کو تعارف کرانا ہے، جب وہ ہماری باتیں سنتے ہیں کہ آپ بالکل سچ بولتے ہیں اور کوئی ہم گالی نہیں نکالتے، کسی کو برا بلا نہیں کہتے، توجہ دلاتے ہیں اچھے طریقے کے ساتھ۔ کہیں سخت بولنا پڑ جاتا ہے مگر پھر بھی جو اخلاقیات ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھیں کہ لوگوں کو جب ہم اپنا پیغام دیتے ہیں، اپنا تعارف بن جاتا ہے، ہمارا چینل ایک تعارف بنا ہوا ہے، تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی مشکلات بھی آ جاتی ہے، کئی مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ ایک ماشاءاللہ کافی بڑی ٹیم ہے، بے شمار لوگ ہمارے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے جو ہمارے چینل کا ہے۔ تو اس کو ڈسٹرب پلیز نہ کریں، اس کو چلنے دیں، اور یہ کہ آپ لوگ اگر چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے اوپر اعتراض کریں گے تو کل کو میں چینل کو اپنی کسی کے نام کروا کے تو پھر میرا حال اس اعتراض سے بندہ چلا جاتا ہے۔ تو جو پردہ پڑا ہو اسے پڑا رہنے دینا چاہیے، کیونکہ اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ جب پردہ اٹھ جاتا ہے، فرق یہاں پہ کسی کو کوئی نہیں پڑتا، میں آپ کو بتاؤں، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آپ کو میں بتا دیا کہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہے چلتی رہنی اسی طرح۔ یہ تو ناظرین میں نے کچھ چینل کے حوالے سے آپ کو بتا دیا کہ یہ حالات بنے ہوئے اس وقت۔ پھر چینل کے لیے مشکلات ہے، مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں، جس طرح عمران خان کہتا ہے، کیونکہ ہم حق اور سچ کے لیے کوئی بھی قربانی دے سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ باغی کیوں ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہاں میں نے یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں دیکھا بچے باغی ہو گئے، خواتین شادی شدہ باغی ہوئی ہوئی ہے، باہر دوست رکھے ہوئے ہیں۔ وجہ یہ کہ بھی مجھے گھر میں سکون نہیں ہے۔ ایسے واقعات میرے سامنے آتے ہیں۔ مذہبی طور پر لوگ باغی ہو گئے، ملکوں سے باغی ہو گئے، محلوں سے چلے گئے، کیونکہ ہر بندہ وہاں پہ جانے کی کوشش کرتا ہے جہاں اس کو ذہنی سکون ملے۔ آج اگر آپ دیکھیں کورونا کی وجہ سے ویسے ہی کوئی ایک دوسرے سے نہیں ملتا، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، ہر بندہ آن لائن۔ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، پاکستان بات ہو رہی ہے، پوری دنیا میں میرا رابطہ ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس پر میرا خیال ہے کہ آپ کو اس لیے میں نے واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ حالات جو ہے وہ بہتر کرنے چاہیے اپنے۔ اور اب میں آپ کو وہ پروگرام جو آڈیو جس کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ سناتا ہوں، سنتے ہیں جناب یہ کیا کہتے ہیں۔ کل میں غالباً کہاں سے آ رہا تھا، خانوال سے پہلے میں ایک جگہ کا سفر، ہاں ایک علاقے میں 200 گھر ہیں قادیانیوں کے۔ ذوالقرنین کیڑی جگہ نہ آئی اتنا کل گئے دوپہر دے جلسے گودپور، اس کے ساتھ ایک علاقہ ہے کوئی میر ہزار کے نام سے ہے، یہ تحصیل علی پور، ضلع مظفر گڑھ۔ 200 کے لگ بھگ وہاں قادیانی ہیں۔ وہاں سے نکلتے ہوئے مجھے ایک شاگرد کہنے لگا قادیانیوں کے پاس کیا ثبوت ہوتا ہے کافروں کے پاس جو ہمارے نوجوانوں کو پھنسا دیتے ہیں، تو بہت کافر ہیں، بے ایمان ہیں۔ میں نے کہا میں سوال پوچھوں، پوچھیں۔ میں نے کہا ان کا سوال پوچھو، کہتے جی پوچھیں۔ میں نے کہا جی میں پوچھتا ہوں، پھر دیکھنا اہل کفر کی محنت کتنی ہے۔ کہتے جی پوچھیں۔ میں نے کہا ایک کافر سوال کرنے لگا ہم سے، مفتی صاحب آپ کا دعویٰ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں قیامت تک آنے والے تمام افراد کا نبی ہوں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کہتے ہیں جو پوری دنیا کا نبی ہوگا، پوری دنیا میں کئی زبانیں بولی جائیں گی،
عرب بھی ہے، عجم بھی ہے، فارسی بھی ہے، اردو بھی ہے، پشتو بھی ہے، فرینچ بھی ہے، چائنیز بھی ہے، رشین بھی ہے، امریکن بھی ہے، الفابیٹ چینج سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ یونائٹڈ کنگڈم کی اور ہے، اور جو ہے نا فارسیوں کی اور ہے، پھر علاقائی زبانوں میں برووی ہے، پھر بلوچی ہے، پھر سندھی ہے، پھر سرائکی ہے، یہ ساری ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے مسلمان کہتے ہیں حضور پوری کائنات کے نبی ہیں، تو قرآن صرف ایک قوم کی زبان میں عرب میں کیوں آیا ہے؟ قرآن کی کوئی آیت عربی میں ہوتی، کوئی انگلش میں ہوتی، کوئی پشتو میں ہوتی، کوئی فارسی میں ہوتی، کوئی فرینچ میں ہوتی، کوئی چائنیز میں، ہر زبان کے نبی ہیں، ہر قوم کے نبی ہیں، ہر علاقے کے نبی ہیں، تو ہر زبان میں ایک ایک لفظ ہوتا تاکہ ساری دنیا راضی ہوتی۔ میں نے کہا جی دے جواب، میں پوچھا کتنے بھی یہاں ساؤتھ ہند ہے؟ میں نے کہا دے جواب، بسم اللہ۔ بہت پریشان ہو گیا، مجھے کہنے لگا مول صاحب اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بے دینی کے ماحول میں علماء سے تعلق بڑا ضروری ہے، ورنہ ایمان کا معاملہ کٹے گا۔ مجھے کہتا ہے جلدی بتائیں، مجھے جواب بتائے کیا ہے؟ میں نے کہا میں بھی نے بہت اچھا جواب دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اس وقت کوئی دنیا کا کوئی عالمی فورم ہے تو مجھے نام بتا جس کو عالمی فورم تسلیم کرے، پوری دنیا اسے مانے۔ اس نے کہا جی اقوام متحدہ۔ میں نے کہا پوری دنیا مانتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں چارٹر آف دا پیس آف یونیورسل، پوری کائنات کے لیے یہ پیغام امن دیتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس دھرتی پر ایسا ملک کوئی نہیں ہے جو اس کا ممبر اور رکن نہ ہو۔ میں نے کہا ایسا ہے؟ جی ایسا ہی۔ میں نے کہا جب ان کا اعلامیہ جاری ہوتا ہے، جب وہ اپنی جنرل اسمبلی سے پوری دنیا کے لیے اعلامیہ جاری کرتے ہیں، اعلان جاری کرتے ہیں، اپنا جو ہے نا نیریٹو جسے بیانیہ کہتے ہیں، موقف کہتے ہیں، یہ جاری کرتے ہیں، کس زبان میں؟ کہتے ہیں جی انگلش میں۔ میں نے کہا کیوں؟ ماننے والے تو فارسی بھی ہیں، ماننے والے تو عربی بھی ہیں، ماننے والے تو فرینچ بھی ہیں، چائنیز بھی ہیں، رشین بھی ہیں، امریکن بھی ہیں، یونائٹڈ کنگڈم بھی ہے۔ سب زبانوں میں ایک لائن ایک زبان میں، ایک لائن ایک زبان میں، ایک لائن ایک زبان میں، ایک لائن ایک کی زبان میں، یوں ہو۔ کہتے ہیں بڑی زبان میں پیش کر دیا جاتا ہے، باقی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بھی بڑی، اس سے بھی بڑی، اس سے بھی بڑی، کائنات میں سب سے بڑا رتبہ اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا ہے۔ بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ ہے۔ تو رسول اللہ کی زبان عربی، حضور کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی۔ ایک زبان میں سب سے بڑی زبان میں قرآن آیا، باقیوں میں ترجمے مل جاتے ہیں، لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ میں نے کہا آج تک تیرا اعتراض اقوام متحدہ پہ تو نہیں آیا، قرآن کریم پہ۔ یہ میں نے تجھے تیرا چہرہ دکھایا ہے، جوابات کی لسٹ دے سکتا ہوں، یہ نہیں تو اسے توڑ میں دوسرا تیسرا جواب دوں گا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا استاد جی شکر ہے، مجھے بڑی تسلی ہو گئی ہے کہ جواب ہے۔ اچھا یہ سوشل میڈیا سے لیا، مولوی صاحب نے اس میں فرمایا کہ اگر آپ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو مولویوں سے تعلق رکھیں۔ اگر آپ غور کریں تو جو مولویوں نے دین کا حال کیا پاکستان میں یا دوسرے جو ایشین ممالک ہیں، تو خود آپ کو سوال کا جواب مل جائے گا۔ جو شاگرد سوال پوچھ رہا ہے ایسے کہ ان کے شاگرد ہیں جن کو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ، یہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا تو اس نے سوال کیا نا، جس کو جو ساتھ نہیں اس کو تو یہ سوال کا بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو سب سے زیادہ جو قرآن مجید کے ترجمہ، جو قرآن مجید کا ترجمہ، اس پہ سب سے زیادہ کام جماعت احمدیہ نے کیا اور ابھی بھی ہو رہا ہے۔ مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے لوگوں کے گھروں تک پہنچتا ہے، جس کو جس ترجمے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے خرید لیتا ہے، یا جیسا بھی اس کو مل جاتا ہے تو وہ بڑا پڑتا ہے۔ اب یہ مولوی صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ جو ترجمہ قرآن مجید کا وہ احمدیوں نے کیا ہے۔ جواب اس نے کوئی نہیں دیا اس کو، جواب یہ دیا کہ آپ لوگوں کے پاس عقل نہیں ہے، یہ ہے جواب، کیونکہ عقل نہیں ہے آپ کے پاس، اور جو سوال آپ کر رہے ہو وہ بھی عقل سے پیدل ہے۔
उनको यहाँ आज तक ये नहीं पता कि कुरान मजीद के कितने तर्जमे हो चुके हैं, किस किस मुल्क में हर जबान में कुरान मजीद का तर्जमा ज़ाहिर है, जिसको जैसे हमारे पास उर्दू का आया दूसरे मालिक में उसी जबान में, मगर फिर उसके बावजूद ये भी बात उसकी दुरुस्त हो करना चाहिए था उसे सवाल अगला कि ये तर्जमे के बावजूद हम ठीक नहीं हुए, उर्दू तर्जमा पढ़ने के बावजूद भी हालत तो वही रही है हमारी, हम अपने आप को तब्दील नहीं कर सके, तो क्या वजह है? सवाल ये बनता था ना इसका। मकसद मैं ये आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि सिर्फ अपना प्रोग्राम ये चलाने के लिए उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी प्रोग्राम, बस 200 गारे अहमदियों के थे वहाँ, सवाल कोई जवाब कोई बात। अच्छा, फिर जिनको ये कह रहे जी ये मुसलमान नहीं है, सबसे ज़्यादा इस्लाम पे वो काम कर रहे, सबसे ज़्यादा इस्लाम के लिए कुर्बानी वो दे रहे हैं, जानी भी माली भी वक़्त की भी। तो ये चीज़ें इसलिए आप गौर करनी चाहिए, जो हमारे गैरत जमात दोस्त हैं उनको पता करना चाहिए कि इस्लाम की सबसे ज़्यादा खिदमत कौन इस वक्त कर रहा है, और आपके सामने फिर पता चल जाएगा। मैं कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ सारे दोस्तों से कि MTA चैनल देखा करें, आपको पता चल जाएगा। और फिर इस्लाम की खिदमत में ये नहीं कि कुरान मजीद के तर्जमे हो रहे हैं, अखलाकियात भी सिखाई जाती हैं कि अखलाकी हालत कैसे अपनी बेहतर की जा सकती, इंसानियत कैसे बेहतर की जा सकती। ये चीज़ें आपको सिर्फ जो हकीकी मुसलमान हैं उन्हीं में नजर आएंगी। देखिए, कमजोरियां हर जगह मौजूद है, मैं ये आपको बता दूं। अगर आप देखें कि जितने भी लोग उसमें देखना ये होता है कि फर्क क्या पड़ा है, जिस माशरे से हम तल्लक रखते हैं पाकिस्तान से, वहां से बड़ी मुश्किल है अपने आप को ठीक रखना। जब आपके दाएं भी बेईमान हो, बाएं भी, सामने पीछे, जहां पे भी देखे फ्रॉड हो, और उस माशरे में अगर अपने आप को आप कुछ भी बचा लेते हैं अपना अखलाकी हालत को, तो मेरा ख्याल ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बताऊं। स्कूलों में भी माहौल होता है, दफ्तरों में भी, कॉलेजों में भी, यूनिवर्सिटियों में भी, वहां से बच के निकलना फिर आपको इल्म है कि बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। ये है असल में जहाज, मैं आपको बताऊं। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे 9 न्यूज़ TV इंटरनेशनल के साथ। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें।